ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ौक़ रमज़ान इफ़्तार ट्रांसमिशन जो कि फ्रीडम न्यूज़ पर आप देख रहे हैं और जिसे पेश किया जा रहा है फ्रेश वे फूड्स के ताउन से, आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी। और 8वें रोज़े का ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर मैं हाज़िर हूँ और आप तमाम लोगों की पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया कि जो हमारे पिछले जो रोज़ों की ट्रांसमिशन हैं उसे आपने पसंद किया और आप हमारे वीडियोस पर कमेंट्स भी करते हैं, तो इसका भी बेहद शुक्रिया। जी जनाब, तो ज़ौक़ रमज़ान इफ़्तार ट्रांसमिशन में हमारे साथ शेख निज़ामी साहब जलवागर हैं हमारी इस नशरियात को सजाने में। 8वें रोज़े का ये प्रोग्राम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। 8वां रोज़ा रहमत का अशरा अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है और अब ये काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है इस अशरे के हवाले से। और यकीनन ये ख़ूबसूरत घड़ियाँ, ये सातें हम सब जो है वो अच्छी सी सातें समेटने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में, एक तो सवाब तो अल्लाह ताला ने रखा ही बहुत ज़्यादा है कि 70 गुना फ़र्ज़ का सवाब और नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिल जाता है, लेकिन उसके साथ भी हमारी कोशिशें होती हैं ना शेख साहब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बस लूट लें। जैसे वो सेल लगी हुई होती है ना, हम चाहते हैं कि बस हासिल कर लें। तो अभी ये वो वाला जो है वो सिलसिला चल रहा है। बहुत सारे लोगों का ये शौक़ देखकर बड़ी खुशी महसूस होती है कि लोगों में एक जज्बा, वो शौक़ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें इस माह मुबारक में और इसका जो एसेंस है वो समेटते हैं। तो आज क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं? सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में जो फरमाया गया है कि लअल्लकुम तत्तकून, जी, ये ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हें परहेज़गारी मिले। माशाअल्लाह। यानी ये जो रोज़ों की फ़र्जियत का जो इसके अंदर तज़किरा है, उसके बाद फरमाया गया कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, यानी परहेज़गार। तक़वा की कितनी ज़्यादा अहमियत है। बिल्कुल ऐसे कि इसका जो अभी जो आपने फरमाया कि इसका हासिल हुसूल, इसका कंक्लूजन ये है कि परहेज़गारी मिल जाए किसी तरीके से। रमज़ान अल मुबारक में इबादत को आसान इसलिए कर दिया गया है कि परहेज़गारी मिल जाए। माशाअल्लाह। अब परहेज़गारी के लिए, अच्छा, कोई तबीब अगर मरीज़ को ये कहता है कि ये दवा खानी है और इस चीज़ से परहेज़ करना है, जी, तो वो मरीज़ उस चीज़ से परहेज़ ना करे और दवा भी खाता रहे तो उसका क्या हाल हो? बिल्कुल, आपने सही बात की है। तो यही हाल हमारा है। हमें अगर इस पे तवज्जो करनी है जी, तो हमें अपना टारगेट ये रखना होगा कि हमें मुत्तकी बनना है किसी भी तरीके से। सही। अगर रमज़ान मुबारक का भरपूर फ़ायदा उठाना है तो रजब से नेकियों का आगाज़ इस तरह से शुरू करें कि जैसे एक बीज बोया जाता है। सही। हदीस शरीफ का मफ़हूम भी है जी कि रजब में जो है वो मफ़हूमन अर्ज़ करूँगा कि रजब में जो है वो बीज बोया जाता है नेकियों का, और शाबान में उसकी आबियारी की जाती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और उसकी आबियारी के बाद जब उसकी फसलों का वक्त आता है वो रमज़ान है, माशाअल्लाह, कि जो कुछ आपने बोया वो आप काटेंगे। सही। तो अब हम करते क्या है, हमारी पूरी तवज्जो जो है वो यकसुई के साथ लगी नहीं होती। सही। और हम दुनियादारी की तरफ मशगूल होते हैं। माशाअल्लाह। और फिर ये रमज़ान मुबारक में जब एक ऐसा इन्वायरमेंट नज़र आता है, अच्छा ये बड़ी एक अच्छी बात है कि रमज़ान मुबारक में इन्वायरमेंट पूरा मिल जाता है। माशाअल्लाह, यही बात। और जो सबसे गुनाहगार शख्स भी होगा तो उसको ये उम्मीद होगी, उसकी उम्मीद की एक किरण जारी रहती है कि मुझे जो है वो नेकियों का मौका मिलता रहेगा। जी। वो एक अलग बात है कि वो कर सके, करे या ना करे, नफ्सियाती दबाव के तौर पे वो शायद नहीं कर पाए, लेकिन उसको पूरी उम्मीद ये ज़रूर होती है कि मुझे मौक़े ज़रूर मैसर आएंगे। सही। तो रमज़ान मुबारक का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी नेमत हमें अता की है। सही। कि रमज़ान मुबारक जैसा महीना हमें अता किया है और इन रोज़ों की कदर करनी चाहिए। बेशक, बेशक। ठीक है, क्योंकि रोज़े का अदब लाजिम है। बेशक। अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता अदब से दूर है, बेअदबी करता है और रोज़े के जो अहकामात हैं वो बजा नहीं लाता, सही, तो फिर ऐसे शख्स के लिए ये आया है कि हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि उसे उसकी भूख प्यास से
کوئی پرواہ نہیں ہے، سروکار نہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی بھوک پیاس کی. صحیح. تو روزے دار کو سب سے پہلے اپنی نیکیوں پر تو غور کرنا ہی کرنا ہے، جی لیکن گناہ کے جو کام ہے ان سے بھی باز رہنا ہے، یہ پرہیزگاری ہے. صحیح. تو متقی روزے دار ہمیشہ ایک کیفیت میں نظر آئے گا. صحیح. وہ کیفیت یہ ہے کہ خوف اور امید کی درمیان کی کیفیت ہے. صحیح. امید اس کو یہ ہوتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے احکامات کو بجا لا رہا ہوں. جی. امید اس کو یہ بڑی قوی ہوتی ہے اور اس کے اوپر اس کو فخر بھی ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. بالکل. اور خوف اس کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں میری یہ عبادت مقبول ہونے کے بجائے رد نہ کر دی جائے. صحیح. کہ کہیں میرے اعمال میں ریاکاری کا کوئی وہ نہ آ گیا ہو، کوئی شبہ نہ. اور روزے کی تو سب سے خوبصورت بات ہی یہی ہے کہ یہ ایک پوشیدہ عبادت ہے. جب تک آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں اس وقت تک آپ کے سامنے والے کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ روزے سے ہیں. تو یہ سب سے خوبصورت عبادت نہیں کہ پوشیدہ ہے. عام دنوں میں اگر آپ یہ دیکھیں گے تو مشاہدہ یہی ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اکثر مطلب یہ خیال ہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی روزے سے ہے، یہ بھی روزے سے ہے، میں بھی روزے سے ہوں. لیکن اگر کوئی شخص اس میں یہ کرنا شروع کر دے کہ اب میں روزے سے ہوں، بات بات پر وہ جتانا شروع کر دے کہ میں روزے سے ہوں، جی، تو اس میں اب یہ ریاکاری کا پہلو صحیح آ جائے گا. تو اس ریا سے بھی بچنا ہے. صحیح. اور یہ جو کیفیت ہے ایک متقی روزے دار کی جو کیفیت ہے کہ امید اور خوف کے درمیانی جو کیفیت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. ٹھیک، بالکل صحیح. اور شعیب نظامی صاحب ہمارے ساتھ 8ویں رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں موجود ہیں. فریڈم نیوز پر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. سیگمنٹ ٹپ آف دا ڈے میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ، اور فریڈم نیوز پر ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں فریش وے فوڈز کے تعاون سے. اکثر ہوتا ہے کہ رمضان میں سحری کے وقت ہم چاہتے ہیں کہ جھٹ پٹ سے کچھ تیار ہو جائے، اور ایسے میں جو آئیڈیا آتا ہے وہ ہوتا ہے آملیٹ کا. اب آملیٹ مزیدار ہو، فلفی بھی ہو، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے آپ ایسا کیجئے کہ انڈوں میں تھوڑا سا بیسن اور تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دیجئے. اس طرح سے آپ دیکھیے گا کہ اس پہ جو بننے والا جو آملیٹ ہے وہ بہت ہی تو مزیدار ہوگا اور فلفی بھی ہوگا. جی معزز ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ جو ہے معروف ثناخواں موجود ہوتے ہیں، اور جن سے ہم ان کی عقیدتوں بھری آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. خوش آمدید کہنا چاہوں گی. ہمارے ساتھ ثناخواں شاہ زیب ہمارے اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور شاہ زیب ہمارے ساتھ ہیں، اور رمضان کی آج 8ویں ٹرانسمیشن ہم پیش کر رہے ہیں. کیسے روزے جا رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ابھی تک تو اچھا، ماشاء اللہ، آگے بھی انشاءاللہ ضرور. اور شاہ زیب میں درخواست گزار ہوں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں آپ ایک عقیدتوں بھرا کلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے جابانا، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لو. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ،
جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں کیا خوب، انداز حجابانہ۔ اور اس کلام کا سب سے پسندیدہ میرا شعر بیسکلی حضور کا ہی کرم ہے، جو ہم نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ حضور کے صدقے ہی ہمیں یہ رمضان مبارک ملا، واقعی اور ہم بھی انہی کے صدقے یہاں پہ موجود ہیں۔ لکھتے ہیں شاعر کہ دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، تو محشر میں بھی کہہ دینا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شاہ زیب بہت پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، تو باقاعدہ تربیت حاصل کی آپ نے یا سنتے ہی شوق ہوا؟ بیسکلی شروع اس طریقے سے ہوا تھا، 3rd کلاس میں تھا، میٹروپولیٹن اکیڈمی میں ایڈمیشن ہوا تھا، اسٹیجز پہ جاتے تھے، کبھی موقع مل جاتا تھا، کبھی ماشاء اللہ، پھر اسٹرگل اسٹارٹ کری آہستہ آہستہ، اسکول لائف سے اصل میں ہی شروع ہوا تھا۔ بہت خوب، بہت اچھی بات۔ اور اکثر جو ٹیلنٹ ہے وہ اسکول لائف سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے، چاہے وہ کمپیئرنگ کا ہو، چاہے وہ نعت خوانی کا ہو۔ اور اگر میں اپنے حوالے سے بھی بات کروں تو مجھے بھی اپنا اسکول کا ہی وہ وقت یاد آ گیا کہ جب میری ٹیچر نے مجھے کہا تھا کہ عروج نعت پڑھے گی، تو وہ چیز نا کہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمیں انکریج کرتے ہیں۔ پہلی نعت تھی تو کافی ایوننگ میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا، تو کافی سامنے بچے تھے، اتنا کانفیڈنس بھی نہیں تھا، تو ہاتھ بھی لے تھے۔ اچھا، صحیح صحیح۔ تو اس کے بعد پھر اسٹارٹ ہوا، تو یہ کہ اگر آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں، اچھی گائیڈنس مل جاتی ہے، تو پھر یہ کہ آپ لیے کافی چیزیں۔ بالکل بالکل۔ شاہ زیب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں۔ ذوق رمضان کو آپ نے اپنی پیاری آواز سے سجایا، آپ کی آمد کا شکریہ، جزاک اللہ۔ خوش آمدید کہنا چاہیں گے ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں۔ عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ روزہ ہمیں میانہ روی اور اعتدال بھی سکھاتا ہے۔ جی ہاں، روزے میں ہم کس طرح اعتدال سے کھا سکتے ہیں، میانہ روی سے کھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھی صحت کے ساتھ رہیں۔ اعتدال اور میانہ روی سے کھانا آپ کی صحت کو بھی اچھا رکھتا ہے، اور آپ صحت کے بہت سارے مسئلے مسائل سے بھی بچ سکتے ہیں۔ فریش وے فوڈز بھی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے ماڈریٹ کارب ڈائٹ۔ جی ہاں، آپ کاربس تو لیں مگر اعتدال کے ساتھ۔ اب میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ہم کیسے کاؤنٹ کریں، ہم کس طرح سے ماڈریٹ کارب ڈائٹ کریں، اور کتنا کھانا ہمیں کھانا چاہیے، کتنی کیلوریز ہوں۔ تو اس کے لیے فریش وے فوڈز پر آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ 0301-138-1647 پر آپ کال کیجئے، اور ویکلی پیکیجز یا منتھلی پیکیجز اویل کر سکتے ہیں آپ۔ اور اعتدال میں کھانا اس طرح سے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل
دن میں 2000 کیلوریز جو ہے وہ انٹیک کرتے ہیں تو اس میں تقریباً 225 سے لے کر 325 گرام تک کے کاربس آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اب یہ کاؤنٹ کرنا فریش وے فوڈز کا کام ہے. ابھی آرڈر کیجیے. جی تو معزز ناظرین، فریش وے فوڈز کے تعاون سے فریڈم نیوز پر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن. عروج ناز نظامی آپ کی ہوسٹ آپ کے ساتھ. آج ہم شعیب نظامی صاحب سے ہم تقویٰ اور رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جو رمضان کا ایسنس ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا شعیب صاحب، بات کیا ہوتی ہے کہ آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا ریاکاری کے حوالے سے کہ یہ روزے کے حوالے سے ہمیں بار بار مینشن نہیں کرنا چاہیے، اور یہ چیز یہاں پر میں انکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنے ٹریفک سگنلز کو دیکھیں، ہم اپنے روڈز کو دیکھیں، گلیوں کو جہاں سے ہم شارٹ کٹ لے کر جو ہے وہ اپنے گھروں کو افطار سے پہلے جلدی گھر پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یقیناً جو ہے وہ صبر و تحمل کا بھی مظاہرہ بہت کرنا ضروری ہے یہاں پر. کہ جیسے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہوگا روڈز پر بھی لوگ جو ہے وہ اتنا غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں ان ادر ورڈز کہ بھائی ہمارا روزہ ہے. تو یہ والی بات میرا خیال ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ چیز کے بار بار بتانا، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ بار بار مینشن کرنا کہ ہمارا روزہ ہے، بس آپ اپنے عمل سے ضرور جو ہے وہ رکھیں کہ آپ کی جو گفتگو ہے اس میں کوئی لغو بات یا گالم گلوچ یا کچھ اس طرح کی چیز نہ ہو کہ جس سے آپ کا روزہ جو ہے وہ مکروہ کی طرف چلا جائے. جی بالکل صحیح فرمایا. اس میں ایک اچھا رمضان گزارنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسا مطلب اس کا لمحہ لمحہ بابرکت ہے اور اس کو پانا بہت ضروری ہے. بے شک. تو اس میں سب سے اہم ترین جب عمل کی بات آتی ہے نا، تو اس میں سب سے اہم ترین جو چیزیں ہیں نا وہ 2 چیزیں، ایک تو ایمان کا ہونا ضروری ہے، بے شک، اور دوسرا احتساب کرنا ضروری ہے. احتساب کے ساتھ کہ وہ جو آپ نے ابھی کہا کہ سگنل پہ جو ہے وہ شور و غل اور انسان کو بالکل بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے میں بے چینی سی کیفیت رہتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنی بھڑاس نکال دے یا اپنی برداشت اس کی کم ہوتی چلی جاتی ہے. بالکل. تو یہ سب ہوتا یوں ہے کہ جو شخص اپنا احتساب نہیں کرنے کا عادی، اپنا احتساب کرنے کا عادی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جو شخص دوسروں کا ہی جائزہ لیتا پھرے گا اور تجسس میں پڑا رہے گا، ٹو میں لگا رہے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یا اس نے یہ گناہ کیا، یہ نیکی کی، اور اپنا احتساب نہیں کرے گا تو پھر وہ اس کی عادت نہیں بنی رہتی. اور پھر چاہے وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہو یا وہ کوئی سا بھی دن ہو، وہ پھر آپ کو اسی طرح سے نظر آئے گا کہ جناب اس کو صبر نہیں ہوگا، تحمل مزاجی نہیں ہوگی، صحیح، اور شور و غل برپا ہوتا رہے گا. بالکل. ایک وہ ماحول قائم نہیں ہو سکے گا. صحیح. اب بات چل رہی ہے رمضان کی، اور رمضان کے اندر عمل کیسا ہونا چاہیے. جی. تو سب سے پہلے تو احتساب سیکھ لینا چاہیے کہ دیکھیں بزرگان دین کا تو لمحہ لمحہ احتساب کے ساتھ گزرتا تھا. صحیح. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو دم غافل وہ دم کافر. یعنی جو دم غفلت میں گزر جائے تو وہ گزر گیا، وہ گزر گیا. اب اس کو واپس کیسے لے کر آئیں؟ تو گیا وقت تو واپس نہیں آتا. صحیح. تو احتساب کا جو عمل ہے وہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو شخص احتساب سے کام لیتا ہے اس کے، دیکھیں ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک ساتھ یعنی ایک لمحہ کا غور و فکر 100 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اچھا. اب یہ اگر آپ غور و فکر رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں شروع کر دیں تو کتنے درجات بلند ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ میسج آگے بھی فارورڈ کرنا چاہیے انشاءاللہ. ضرور. اسی بات کے ساتھ ہی شعیب نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی آمد کا. آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، پچھلے سال کی طرح آج بھی موجود. تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ. مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا فریڈم نیوز ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن کے لیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نشست رکھیں گے. اللہ حافظ. اس کے ساتھ ہی معزز ناظرین، عروج ناز نظامی کو بھی ذوق رمضان سے اجازت دیجیے گا. جاتے جاتے ایک چھوٹی سی پیاری سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ کسی غریب کو یہ سمجھ کر صدقہ مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ آپ اس غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ آپ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خوب جی بھر کر نیکیاں کیجیے اور سمیٹ لیجیے اس رب کی لاکھوں بلکہ ان گنت نعمتوں کو. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ذوق رمضان میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ذوق رمضان، ذوق رمضان.